बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हल्का में हम गुफ्तगू करेंगे ज़िला मुल्तान की तहसील शुजाबाद का अहम तरीन हल्का NA 152। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे इब्राहीम खान, जो 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्या सियासत भी छोड़ चुके हैं। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहम तरीन उम्मीदवार शुजाबाद की पहचान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जनाब सैयद जावेद अली शाह इस हल्के से तकरीबन 5 से 6 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। वो 90 में, फिर 93 में, फिर 97 में, फिर 2013 में वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल रहे। इस हल्के की मौजूदा सूरत हाल क्या है? सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बड़े बेटे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी भी इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और अहम तरीन इतलात ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मौजूदा सेनेटर राना महमूदुल हसन को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुल्तान सिटी से टिकट ना दी तो वो इस हल्के से आज़ादाना इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हल्कों की सियासत के बेताज बादशाह जनाब अवैस शराजी साहब। हम उनसे पूछेंगे कि शुजाबाद की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पिछला प्रोग्राम तो आपका माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया है, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है जो हमने मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, सैयद मूसा अली गिलानी और जनाब शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी, उनकी बेटी जो मेहरबानो कुरैशी के हवाले से किया था, माशाल्लाह उसका बड़ा आउटस्टैंडिंग फीडबैक है। आज का हल्का भी बहुत अहम है वैसी साहब। तो ये मुल्तान का शुजाबाद तहसील, फिर जलालपुर, फिर पीर वाला। तो इस हल्के के बारे में आप थोड़ा ओवरव्यू दें हमारे सामीन को कि इस हल्के की तारीख़ क्या है। जी बिल्कुल हारून भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लोगों की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है कि वो हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं हल्कों को लेकर। और जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा हम तो पंजाब में फैल जाएंगे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मेरे ख्याल में हमें इसके बाद ज़िला मुल्तान के बाद साउथ पंजाब और पंजाब के हल्कों का भी ओवरव्यू लेना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा हारून भाई, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है हल्का NA 152 मुल्तान 5, जो कि पिछले 2018 के इलेक्शन में हल्का NA 158 के नंबर से मौसूम था। और ये ज़िला मुल्तान के तहसील शुजाबाद के जो है ना एरियाज़ पर मुश्तमिल है, जो कि मुल्तान से 45 किलोमीटर के फासले पर एक तारीख़ी शहर है, जिसे सन 1750 में उस वक्त के मुल्तान के सूबेदार नवाब शुजा खान सदोज़ई ने जिसका सग बुनियाद रखा था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम शुजाबाद रखा गया था। और आज भी शुजाबाद में जो उनकी शनाख्त है, जो किला है पुराना, वो मौजूद है। अच्छा, ये जो सर हल्का है, इस हल्के में ज़्यादातर जो सैयद ख़ानदान है, सैयद जावेद अली शाह जो कि साबका सेनेटर भी हैं और MNA भी हैं, उनके खानवादे का ये समझे अहम तरीन और बड़ा ख़ास हल्का तस्वुर किया जाता है। जैसा कि अभी आप जिक्र कर चुके हैं कि सैयद जावेद अली शाह सन 1990, 93 और 97 में मुसलसल 3 दफ़ा यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके हैं। और 2002 में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद असद मुर्तज़ा गिलानी कामयाब हुए थे, जो कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के भांजे थे। मुशर्रफ के बाद जो इलेक्शन जी, क्योंकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त नाअहल थे, तो उन्होंने अपने भांजे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर यहाँ से जो है ना इलेक्शन कंटेस्ट करवाया था और उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। और उन्होंने सैयद जावेद अली शाह और नवाब लियाकत अली जो काफ लेके थे उनको यहाँ से शिकस्त दी थी। 2008 में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर नवाब लियाकत अली कामयाब हुए और 2013 में सैयद जावेद अली शाह ने यहाँ से कामयाबी हासिल की, जबकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मोहम्मद इब्राहीम खान ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। अवैसी साहब, ये जो हल्का NA 152 है तहसील शुजाबाद का, इसके नीचे PP 222 और PP 221, तो उम्मीदवारों की क्या सूरत हाल है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका क्या तारुफ है? जैसे सर आपको पहले बताया कि सैयद जावेद अली शाह यहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं, वो और उनका खानवादा शुरू से इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेता रहा। सैयद जावेद अली शाह के वालिद सैयद फ़खरुद्दीन शाह वो इस खित्ते के नामी ग्रामी सियासतदान थे और बल्दियात की सियासत के गुरु तस्वुर किए जाते थे।
اور ان کی مدد کے بغیر قومی سیاست کا امیدوار بھی کامیابی کا جو ہے نا حصول ناممکن اس کے لیے ہوتا تھا۔ سید جاوید علی شاہ صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہ سر 1955 جنوری میں ملتان میں پیدا ہوئے اور اپنا تعلیمی سفر انہوں نے LLB کر کے مکمل کیا۔ وہ ایک سیاسی اور ذمہ دار خانوادے سے ان کا تعلق تھا۔ اچھا، سید جاوید علی شاہ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز بلدیات سے کیا اور 1987 میں وہ ضلع کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1988 میں وہ MP منتخب ہوئے اور 1990، 93 اور 97 پاکستان مسلم یونین کے ٹکٹ پر 3 دفعہ مسلسل MNA منتخب ہوئے، جو کہ ایک بہترین ان کا ریکارڈ ہے۔ اچھا، 2002 میں مشرف ماشاء اللہ کے بعد بھی انہوں نے 2002 کے الیکشن میں نون لیگ کی ٹکٹ پر ہی حصہ لیا، لیکن 2002 میں وہ سید اسد مرتضی گیلانی سے شکست کھا گئے۔ اس کے بعد سید جاوید علی شاہ اپنے مکمل پورے خاندان کے ساتھ کاف لیگ میں شامل ہو گئے، جیسے اس وقت ایک ہوا چل رہی تھی کاف لیگ میں شامل ہونے کی۔ تو کاف لیگ نے انہیں 2006 میں سینیٹر منتخب کیا اور وہ 2012 تک سینیٹر جو ہے نا یہاں پہ رہے، سینیٹ آف پاکستان میں۔ 2008 میں الیکشن میں چونکہ وہ سینیٹر تھے تو انہوں نے اپنے بھائی سید مجاہد علی شاہ کو ٹکٹ دلوائی، لیکن سید مجاہد علی شاہ جو ہے کاف لیگ کے ٹکٹ پر وہ نواب لیاقت علی خان سے شکست کھا گئے۔ اور 2013 سے پہلے 2012 میں جب ان کی سینیٹرشپ مکمل ہوئی تو سید جاوید علی شاہ ہواؤں کا بدلتا رخ دے کر دوبارہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، اور نون لیگ نے بھی انہیں 2013 میں دوبارہ ٹکٹ دی، کیونکہ ان کے خاندان کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، چال نہیں کسی پارٹی کے پاس، اتنے بڑے مضبوط الیکٹیو بل ہیں۔ اور 2013 میں یہ کامیاب ہوئے، لیکن 2018 میں اس حلقے میں یہ ابراہیم خان صاحب سے جو ہے نا شکست کھا گئے۔ تو ابراہیم خان کا سٹیٹس کیا ہے موجودہ؟ سر ابراہیم خان صاحب ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹر اور سرمایہ دار ہیں۔ اچھا، انہوں نے نا 2008 سے ہی اس حلقے میں جو انتخابی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ 2008 میں ابراہیم خان صاحب تیسرے نمبر پر رہے، بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں، 2013 میں وہ دوسرے نمبر پر رہے، اور بالآخر مسلسل کوششوں سے وہ 2018 میں اس نشست سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ پر جو ہے نا کامیاب ہوئے۔ نہیں، کامیاب تو وہ ہو گئے، لیکن تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں، اس میں میں آپ کے رہے۔ ساتھ بالکل متفق ہوں۔ جیسے ایک وسیب کی سیاست ہوتی ہے، وہ اس سے بالکل مختلف طرز عمل انہوں نے اپنایا، اور لوگوں کے ساتھ جو ان کے روابط تھے نا وہ نہیں تھے۔ اس کے مقابلے میں جو سید خاندان ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ روابط، ان کے خوشی غمی میں شرکت، وہ ان کے لیے ایک بڑی شاندار چیز ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بڑا حلقہ ہے یہ مضبوط، اور 1-2 دفعہ وہاں یہاں سے پیپلز پارٹی نے وکٹری بھی کی ہے، تو اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بالکل سر، پیپلز پارٹی کو آپ اس حلقے سے میرے خیال میں بالکل بھی کمزور نہیں لے سکتے، کیونکہ یہاں سے رانا تاج احمد نون اور بذات خود سید یوسف رضا گیلانی بھی اس حلقے سے MNA منتخب ہو چکے ہیں، اور 2002 میں انہوں نے اپنے بھانجے کو یہاں سے منتخب کرایا، سید اسد مرتضی گیلانی کو، جو آپ کو یاد ہوگا بعد میں حج کرنے گئے اور وہاں پر ایک حادثے میں ان کی شہادت ہوئی۔ اور 2008 میں نواب لیاقت علی کی انہوں نے حمایت کی، پیپلز پارٹی نے گیلانی خاندان کی میں سمجھ لیں، اور نواب لیاقت علی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہاں سے کامیاب ہوئے۔ لیکن 2013 میں ان کے بھائی تھے سید احمد مجتبی گیلانی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تیسرے نمبر کے امیدوار تھے، اور 2018 میں پھر سید یوسف رضا گیلانی اس حلقے میں خود اترے الیکشن لڑنے کے لیے، اور انہوں نے بڑا جاندار مقابلہ بھی کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ابراہیم خان صاحب کے تھے تقریباً 83,000 کے ووٹ، سید یوسف رضا گیلانی کے تقریباً تھے میرے خیال 78,000 ووٹ، اور 73,000 ووٹ تھے ان کے سید جاوید علی شاہ 5,000 کا فرق۔ بالکل، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے میں اپنی بڑی جو ہے نا گہری جو ہے نا جڑیں رکھ۔ اچھا، ویسی صاحب سید جاوید علی شاہ کے کزن ہیں، وہ ان کے بھائی ہیں مجاہد علی شاہ، تو وہ ہر الیکشن میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کو PP 222 222 سے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ان کو الاٹ کیا جائے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت یہاں پر رانا اعجاز نون کو ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ دیتی ہے، اور انہوں نے مسلسل 4 مرتبہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر سید جاوید علی شاہ کے بھائی مجاہد علی شاہ کو شکست فاش دی ہے۔ یہ سید جاوید علی شاہ جو ہے وہ رانا اعجاز نون کی سپورٹ کرنے کی بجائے، جن کے پاس پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ ہوتا ہے، وہ اپنے کزن کو، اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہاں سے ہار جاتا ہے۔ تو یہ سید جاوید علی شاہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دراصل یہ شاہ صاحب اسے اپنا آبائی حلقہ، یا جیسے ایک جاگیردارانہ سوچ ہوتی ہے نا کہ یہ میری ذاتی جاگیر ہے، اس طریقے سے اس کو لیتے ہیں کہ اگر MNA کی سیٹ پہ میں آ رہا ہوں
تو صوبائی سیٹ پر میرے بھائی کو نہیں، میرے جب ساتھ ایک ہونا کارکن کے لیے یہ پیغام ہے یا ایک کارکن یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس شیر کا نشان ہوگا تو وہ جیت کا نشان ہوگا بالکل اور ایسا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، جس کو میاں نواز شریف ٹکٹ دے گا وہ ہمارا امیدوار ہے، تو سید جاوید علی شاہ پہ یہ اصول ضابطہ اور قانون اپلائی نہیں ہوتا کہ وہ جس کے پاس شیر کا نشان ہو، ٹکٹ ہو، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے بھائی کو آزاد میدان میں اتروانے کے بعد ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ہار جاتا ہے اور رانا اعجاز نون ہمیشہ جیت جاتے ہیں اور ہماری پارٹی کی عادت بھی اس پہ توجہ نہیں دیتی؟ سر بالکل ہونا چاہیے، لیکن پارٹی کی عادت بھی کسی حد تک جو ہے نا یہاں پر آ کر خاموشی اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ سید جاوید علی شاہ یہاں پر ایک مضبوط امیدوار ہے جسے آپ الیکٹیبل کہتے ہیں نا، وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو جو نون خاندان ہے وہ بھی وہاں کا بڑا مضبوط خاندان ہے، آپ اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ رانا اعجاز احمد نون کے والد رانا تاج احمد نون بہت بڑے سیاستدان تصور کیے جاتے تھے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہاں سے باقاعدہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں، تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ انہیں بھی کسی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتی اور وہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ نون لیگ کا بالکل درست ہوتا ہے اور عوام انہیں منتخب کرتی ہے۔ اس الیکشن میں بھی جو ہے 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں سید جاوید علی شاہ صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مجاہد علی شاہ کو 222 حلقے کا ان کو ٹکٹ دلوائیں، لیکن رانا اعجاز نون صاحب جو 4 دفعہ اس حلقے سے الیکشن جیتے ہیں وہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے امیدوار ہیں، تو بندہ جو پیچھے جو تاریخ ہوتی ہے شکست کی یا وکٹری کی اس سے سبق نہیں سیکھتا؟ میرے خیال میں جو سید جاوید علی شاہ صاحب ہیں وہ اس سے سبق سیکھنے کو بالکل تیار نہیں ہیں اور وہ اپنی دوبارہ اسی ضد پر قائم ہے، جیسے آپ ملتان میں بوسن خاندان کو دیکھتے ہیں کہ سکندر بوسن صاحب کہتے ہیں اگر قومی پہ میں آؤں تو صوبائی پر میرے بھائی شوکت بوسن کو ٹکٹ دی جائے، بالکل یہی صورتحال شوجہ آباد میں ہے۔ لیکن اب صورتحال ذرا مختلف ہے کیونکہ رانا اعجاز احمد نون مسلسل 4 دفعہ ایم پی اے بن کر وہاں پر اپنی پوزیشن بہت مضبوط بنا چکے ہیں اور پارٹی انہیں بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اگر پارٹی انہیں نظر انداز کرتی ہے تو ہمارے پبلک پوائنٹ کے واقفان حال کے مطابق وہاں صورتحال بڑی پیچیدہ ہو سکتی ہے اور رانا اعجاز احمد نون جیسا کہ آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں رانا محمود الحسن یہاں سے الیکشن لڑ سکتے ہیں آزادانہ اگر پارٹی۔ یہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں نا اس پہ مفصل گفتگو کریں گے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ سید عبد القادر گیلانی جو ہے یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں لیکن وہ انتہائی کمزور امیدوار ہیں۔ سید جاوید علی شاہ کی پوزیشن یہاں میں نے کافی معلومات اکٹھی کی ہیں اس حلقے کے حوالے سے، سید جاوید علی شاہ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور ان کا عبد القادر گیلانی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن جو نواب لیاقت علی ہیں جو یہاں پر سید عبد القادر گیلانی کی خواہش ہے کہ اگر نواب لیاقت علی ان کے نیچے 222 سے ایم پی اے کے امیدوار ہوں اور 221 سے کامران مڈل امیدوار ہوں، تو کیونکہ یہاں پر مہاجر ووٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور نواب لیاقت علی اس کا استعارہ ہے، بہت زیادہ مہاجر ووٹ ان کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے، تو اگر یہ 2 ایم پی اے نیچے مضبوط آ جائیں پیپلز پارٹی کے تو پھر کیا سید عبد القادر گیلانی کا کوئی چانس بن سکتا ہے یہاں پہ؟ جی بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کمزور امیدوار ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہے اس کے اثرات شاید پڑیں، لیکن یہ حلقہ ایسا حلقہ ہے جہاں پہ گیلانی خاندان شروع سے الیکشن لڑتا آ رہا ہے اور آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ سن 1985 میں سید یوسف زئی گیلانی یہاں سے باقاعدہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں اور 2002 میں ان کے بھانجے سید اسد مرتضیٰ گیلانی کامیاب ہوئے اور 2008 میں جو لیاقت علی خان صاحب ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے یہاں پہ کامیابی حاصل کی تھی انہیں، اور 2013 میں سید یوسف زئی گیلانی کے چھوٹے بھائی سید احمد مجتبیٰ گیلانی بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب پچھلے الیکشن 2018 میں جس میں ابراہیم خان صاحب کامیاب ہوئے تھے اس میں دوسرے نمبر پر سید یوسف زئی گیلانی تھے اور سید جاوید علی شاہ صاحب تیسرے نمبر پر تھے، یعنی کہ اگر ہم اس صورتحال کے اگر خلاصہ دیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم کسی طور پر کمزور تصور نہیں کر سکتے۔ اگر سید عبد القادر گیلانی جس طرح بھی آپ نے کہا ہے کہ 2021 سے وہ کامران عبداللہ صاحب اور 2022 سے اگر نواب لیاقت علی یا ان کے بیٹے کو لے کے آئیں اپنے ساتھ تو بڑا مضبوط قسم کا نا ان کو ونگ مل سکتا ہے اور وہ بہترین مقابلہ کریں گے۔ اویسی صاحب، سید جاوید علی شاہ پی ایم ایل این، سید عبد القادر گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں سے ابراہیم خان تو بالکل سائلنٹ ہیں اور وہ تو کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔
اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی آپ نے گیلانی خاندان کے حوالے سے بھی اسد مرتبہ اور پھر سید عبدالقادر گیلانی، تو صورتحال کیا ہے؟ آپ کو کیا نقشہ نظر آ رہا ہے اس حلقے کا؟ صورتحال سر واضح ہے کہ سید جاوید علی شاہ بلا مبالغہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں، اور اگر ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو اگر سید عبدالقادر گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے مضبوط صوبائی ونگ کے ساتھ میدان میں اتریں تو پھر سید جاوید علی شاہ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال سید جاوید علی شاہ جو اپنے پچھلے صوبائی ونگز تھے، موجودہ صورتحال میں ان کے ساتھ ذرا اختلافات ہیں. جیسے پچھلی دفعہ 220 میں، جو کہ اب 221 ہے، اس میں رانا طاہر شبیر صاحب بے شک ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے مسلسل 5 سال عوام سے رابطہ رکھا ہے اور نون لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنی کمپین جاری رکھی، اور وہ وہاں کافی مقبول بھی ہیں. لیکن سید جاوید علی شاہ جو ہے نا اپنے ساتھ رانا طاہر شبیر کو صوبائی ونگ میں نہیں لینا چاہتے. وہ اس کی جگہ جو پچھلی دفعہ سٹنگ ایم پی اے تھے میاں طارق عبداللہ پاکستان تحریک انصاف سے، جو کہ اب مسلم نون میں شمولیت کی خواہش رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ سٹنگ ایم پی ہوں. اور 222 میں وہ رانا اعجاز، ایک طرح مجاہد علی شاہ ہوں جی 222 میں ان کے بھائی اور کزن، بالکل، اور 21 میں وہ کہتے ہیں طارق عبداللہ. بالکل ایسے، طارق عبداللہ تو بڑے مضبوط پولیٹیشینز ہیں، بالکل مضبوط ہے، لیکن رانا طاہر شبیر کو بھی نا آپ جو ہے نا کمزور اس پہ نہیں رکھ سکتے. نہیں، رانا صاحب تو میدان عمل میں ہے، اور میاں محمد نواز شریف کی جو یہ نااہلی کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اپنے حلقے اور پھر ملتان کی پولیٹکس میں ایوری ویئر وہ نظر آتے ہیں، ایوری ویئر آتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ درویش صفت انسان ہے، انتہائی سادہ اور عاجز وہ پولیٹیشنز ہیں. اور سب سے بڑی ان کی جو کامیابی ہے یا جو ان کی سٹرینتھ ہے وہ عوام سے رابطہ ہے اس میں، اور انہوں نے رابطے کو مسلسل 5 سال سے برقرار رکھا ہے. اور وہ 221 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ. بالکل ایسے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تھیوری یہاں پر چل رہی ہے شوج آباد میں، وہ یہ ہے کہ جو 222 کا جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کا 50-60% سے زائد جو علاقہ ہے وہ نئی حلقہ بندیوں میں جو ہے 223 میں ٹرانسفر ہو گیا ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک بھر میں جو نئی حلقہ بندیوں کے بعد جو حلقوں کی پوزیشنز ہے وہ بھی انہوں نے وہ فائنل کر دی ہے. اس کی جو بھی کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زیر سماعت تھے ان کے فیصلے کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ جو اب حلقہ بندیاں ہیں وہ فائنل ہے، اناؤنسڈ ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا نہ کوئی امکان ہے اور نہ کوئی ابہام ہے. بالکل. اچھا یہ جو 223 میں ایک یہ فارمولہ ہے کہ اگر 223 میں رانا اعجاز نون کو ٹکٹ دے دی جائے، کیونکہ 222 کا زیادہ تر علاقہ وہاں شفٹ ہو گیا ہے، اور 222 میں نواب لیاقت علی خان جو ہے وہ بہت مضبوط سیاستدان ہے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے خواہش مند ہے. اور 221 میں اگر رانا طاہر شبیر صاحب کو اگر پاکستان مسلم لیگ نواز ٹکٹ دیتی ہے، یا طارق عبداللہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی تھے پچھلے، تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر جاوید علی شاہ کے نیچے یہ 3 اگر مسلم لیگ نواز لوگوں کو ٹکٹ دے دے تو یہ پورے ساؤتھ پنجاب کی واحد تحصیل ہوگی جہاں این اے سید جاوید علی شاہ، رانا اعجاز نون 223 اور 222 میں نواب لیاقت علی اگر مسلم لیگ نواز ان کو ٹکٹ دیتی ہے، اور 221 میں رانا طاہر شبیر یا طارق عبداللہ. تو یہ 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور ایک این اے کی سیٹ، مطلب کہ پی ایم ایل این 4 سیٹیں واضح اکثریت کے ساتھ جیت سکتی ہے. اٹس اے ویری ویری گڈ کمبینیشن. سر وہ تو آپ اپنے طور پہ یا ہم اپنے طور پہ تجزیہ تو دے دیں گے کہ مضبوطی کیسی ہے، لیکن وہاں پہ جو سید جاوید علی شاہ صاحب ہیں نا، جو وہ چاہتے ہیں، ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ 2002 میں اور 2008 میں الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے جو وہاں کے مہاجر ووٹ ہیں وہ نواب لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن جو سید جاوید علی شاہ صاحب ہے وہ نواب لیاقت علی کی بجائے اپنے بھائی سید مجاہد علی شاہ کو 222 کی نشست پہ الیکشن لڑانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ رانا اعجاز احمد نونوی مضبوط نہیں، میں تو پارٹی فیصلے کی بات کر رہا ہوں نا، کہ اگر پارٹی بہترین فیصلہ کرے تو رانا اعجاز نون، نواب لیاقت علی اور رانا طاہر شبیر یا طارق عبداللہ
یہ اپنے اپنے حلقوں کے بیسٹ اور وننگ کینڈیڈیٹس ہیں تینوں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 221 میں رانا طاہر شبیر یا طارق عبداللہ، ان میں سے نون لیگ جس کو مرضی ٹکٹ دے، دونوں بڑے اسٹرانگ امیدوار ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں سید جاوید علی شاہ صاحب کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے۔ اور 222 میں آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر سید جاوید علی شاہ صاحب اپنے بھائی کو لازمی ٹکٹ کی شرط سے دستبردار ہو جائیں اور وہاں پہ نواب لیاقت علی پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ پہ حصہ لیں تو وہ بھی بڑے مضبوط امیدوار گردانے جا رہے ہیں۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اگر رانا محمود الحسن صاحب جو کہ NA 150 سے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، اگر وہ NA 152 میں آزاد حصہ لیتے ہیں ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں، تو زیادہ جو چانسز ہیں کہ وہ نواب لیاقت علی اپنے بیٹے کو رانا محمود الحسن کے ساتھ صوبائی ونگ میں 222 میں امیدوار کے طور پر اتارنے میں زیادہ جو ہے سہولت محسوس کر رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق جو ہے، میں ایک مطلب سیاست کا ادنا سے طالب علم ہوں، میری معلومات کے مطابق رانا محمود الحسن جو ہے NA 152 سے آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے کا باقاعدہ طور پر پلان کر چکے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے اس حلقے کو فوکس کیے ہوئے ہیں، اور ایک آپ کو میں خبر جو ہے آپ کو دے رہا ہوں اور سامعین کو بھی دے رہا ہوں کہ اگر رانا محمود الحسن جو ہے اس حلقے سے آزاد امیدوار ہوں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز ان کو ملتان شہر کا جو حلقہ ہے NA 150 بہت کم امکانات ہیں کہ ان کو وہاں سے ٹکٹ ملے، تو رانا محمود الحسن جو ہے ایک پورے آزاد گروپ کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ رانا محمود الحسن خود امیدوار ہوں گے، نواب لیاقت علی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ایک اطلاعات کے مطابق اگر رانا اعجاز نون کو پاکستان مسلم لیگ نواز ٹکٹ نہیں دیتی تو وہ بھی رانا محمود الحسن کے ساتھ ہوں گے، اور رانا طاہر شبیر کو اگر ٹکٹ نہیں ملتی تو وہ بھی جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی اگر رانا محمود الحسن آزادانہ الیکشن لڑتے ہیں تو 221 سے رانا طاہر شبیر ان کے ساتھ ہوں گے، 222 سے جو ہے نواب لیاقت علی خان ان کے ساتھ ہوں گے، اور 223 سے جو ہے وہ رانا اعجاز نون رانا محمود الحسن کے ساتھ ہوں گے اگر مسلم لیگ نواز ٹکٹ نہیں دیتی۔ تو جب تینوں نیچے جو امیدوار ہیں وہ رانا محمود الحسن کے ساتھ ہوں گے، رانا اعجاز نون رانا طاہر شبیر رانا، اور نواب لیاقت علی خان کا جو مہاجر کا ووٹ ہے، تو یہاں سے رانا محمود الحسن ایک نیشنل اسمبلی کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ اس میں جو ہے نا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اگر NA 152 سے رانا محمود الحسن آزادانہ حیثیت میں حصہ لیں تو یہ جو علاقہ ہے نا سر تحصیل شجاع آباد میں، یہاں پہ رانا برادری کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرے جو ابھی نے بات کی ہے کہ 222 سے رانا اعجاز نون اور 223 میں رانا اعجاز نون، 222 میں جو ہے نا نواب لیاقت علی، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق 222 میں اگر رانا اعجاز نون، اگر تو سید جاوید علی شاہ اپنے جو بھائی ہیں ان کے ٹکٹ کے لیے اپنی شرط پہ بضد رہیں تو 222 سے اگر صاحب جو پچھلے 4 الیکشن میں جنہوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور PMLN کے امیدوار کی مخالفت کی ہے رانا اعجاز نون کی، تو وہ 5ویں الیکشن میں کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 222 میں پھر رانا اعجاز نون ہی آئیں گے، 221 میں رانا طاہر شبیر ہوں گے، اور نواب لیاقت علی سرنڈر کر جائیں گے اس پینل کے حق میں، اس پینل کے حق میں، ویری امپورٹنٹ۔ اور اگر نواب لیاقت علی اس پینل کے حق میں سرنڈر کر جائیں، کیونکہ سید عبدالقادر گیلانی چاہ رہے ہیں کہ نواب لیاقت علی میرے ساتھ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن نواب لیاقت علی نہیں انٹرسٹڈ کہ وہ سید عبدالقادر گیلانی کے ساتھ ہے، کیونکہ شجاع آباد شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی جو شہری آباد ہے شجاع آباد کی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یعنی پوزیشن ہے وہ کافی کمزور ہے۔ اگر تو رانا محمود الحسن MNA کی سیٹ پہ آئیں، نیچے رانا طاہر شبیر صاحب اور رانا اعجاز نون صاحب ہیں، اور اگر نواب لیاقت علی سرنڈر کر جائیں اور ان کی حمایت کریں تو بلا مبالغہ چاہے سید جاوید علی شاہ صاحب نون لیگ کی ٹکٹ میں الیکشن لڑیں لیکن ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن وہ سید یوسف رضا گیلانی اگر خود اس حلقے میں الیکشن لڑیں تو شاید وہ ہواؤں کا رخ بدل دیں، کوئی مومنٹم بن جائے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اپنے بڑے بیٹے سید عبدالقادر گیلانی کو یہاں سے الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو ملتان کے ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو عبدالقادر گیلانی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا جو انداز سیاست ہے وہ بھی کوئی بنسبت سید علی موسیٰ گیلانی یا حیدر گیلانی کے، جو عبدالقادر گیلانی کا جو انداز سیاست ہے وہ نہیں ہے جو گیلانی خاندان کی روایات ہیں۔ مطلب عبدالقادر گیلانی کا عوام سے رابطہ
اس حد تک نہیں ہے جس حد تک سید یوسف رضا گیلانی کا بذات خود، پھر سید علی موسیٰ گیلانی کا، اور پھر سید علی حیدر گیلانی کا جو عوام کے ساتھ جو ایک مضبوط رشتہ ہے، وہ رشتہ عبد القادر گیلانی قائم کرنے میں ناکام ہوئے، یا دوسرے لفظوں میں کہ وہ اتنی محنت نہیں کرتے جتنی والد صاحب کرتے ہیں اور ان کے باقی دو بیٹے کرتے ہیں۔ تو اگر عبد القادر گیلانی الیکشن لڑتے ہیں پھر تو پتہ صاف ہے پیپلز پارٹی کا۔ اس بات میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ اگر آپ میری کون سی بات سے متفق نہیں ہیں؟ کہ اگر آپ کے تجزیاتی اتنے جاندار ہوتے ہیں سر۔ اچھا، اس حلقے میں اگر سید یوسف رضا گیلانی خود ہیں تو وہ بڑے مضبوط امیدوار تصور کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے شہر کا حلقہ جو کہ حلقہ N148 ہے وہ نہایت اہمیت سر وہ حامل ہے۔ بزرگ ہو گئے ہیں، اب عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، دو حلقوں میں بھاگ دوڑ بہت مشکل ہو جاتی ہے سر۔ تو بالکل درست ہے کہ اگر سید عبد القادر گیلانی آتے ہیں اس حلقے میں، اگر تو ان کے ساتھ مضبوط صوبائی ونگز ہوں، نواب لیاقت علی خان ہو اور کامران مڈل ہو، ہاں چاہے کوئی اور بھی ہو لیکن مضبوط ونگز ہوں، تو پھر سید عبد القادر گیلانی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی مطلب وہ صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کے کاندھوں پہ سوار ہو کے شاید وہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہاں، ہیں۔ بذات خود میرے خیال میں نا ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ اس حلقے میں جو سید خاندان ہے جاوید علی شاہ صاحب ان کو انتخابی طور پہ چیلنج دے سکیں۔ آج کے حلقے میں ہم نے گفتگو کی ضلع ملتان کی تحصیل شجاع آباد کا حلقہ NA152، جہاں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں سید جاوید علی شاہ، جو مسلسل 1990 کے بعد پنجاب بالخصوص ساؤتھ پنجاب کی سیاست کا مرکزی کردار ہیں اور وہ اقتدار کے محور ہیں۔ اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے عبد القادر گیلانی اور ابراہیم خان جو پچھلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 to 1 مقابلہ ہوگا سید جاوید علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عبد القادر گیلانی کے درمیان، لیکن واقفان حال اور سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے ہے سید جاوید علی شاہ کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ اگلے حلقے تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔